बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जो वजह बनी वीडियो बनाने की वो ये थी कि मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड की जिसमें मैंने लिखा कि खलीफा जो वक्त थे उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी को बियाबान में जंगल में उनकी अहले खाना समेत उनको मदीने से निकाल दिया। तो बहुत ही कसम पुरसी की हालत में उनकी वहाँ पे डेथ हुई, भूखे और प्यासे बियाबान में। तो पोस्ट में फिर मैंने ये भी चीज़ लिखी हुई थी कि ज़ाहिर है रसूलुल्लाह की हदीस हैं अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद, सलमान और अली के बारे में, मैंने वो भी साथ अपलोड किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि 4 लोगों से मैं भी मोहब्बत करता हूँ और रसूल आप भी इनसे मोहब्बत करें। तो रसूलुल्लाह ने फिर फरमाया कि 3 दफ़ा फरमाया अली उनमें से है, अली उनमें से है, अली उनमें से है। लेकिन यहाँ पे चलें, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम की नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबू ज़र गफ़ारी की। तो उनमें अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद और सलमान, ये जो हदीस में नाम मौजूद हैं। तो वहाँ पे फिर मेरे साथ पर्सनल जगह पे मेरे पर्सनल मैसेजिंग में एक बंदे से मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझे बुरा भला कहा। उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। ये उस्मान ने बेसिकली जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत था तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो अगर आप अबू ज़र गफ़ारी की पूरी रुदात सुने, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को पहले मदीने से निकाला गया, ठीक है। अगर कोई एतराज़ करते हैं जी नहीं जी निकाला नहीं गया था, वो खुद चले गए थे, यही मान लें, ठीक है। वो खुद चले गए मदीने से शाम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जब आप हदीस का मुताला करते हैं कि वो ऐसे सहाबी थे जैसे बिल्कुल बेसिक जो इस्लाम की तालीमात रसूलुल्लाह देकर गए थे, जो बेसिक ट्रेनिंग जो रसूलुल्लाह देकर गए थे, उन पर चलने वाले सहाबा में से हैं। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु माविया के ज़ाहिर पास थे, वहाँ पे शाम में, पास से मतलब मेरा ये नहीं कि उसके बिल्कुल उसी के पास घर में रहते थे, यानी शाम में थे। तो वहीं पे आसपास तो वो जब भी गलियों और बाज़ारों में जब आप निकलते थे तो वो लोगों को माल और दौलत जमा करने से और दुनियावी जाओ जलाल से रोका करते थे। तो जो अमीर माविया था उसने ख़त लिखा। चलें, ख़त क्या लिखा? ख़त में लिखा कि हज़रत उस्मान को मदीने में ख़त लिखा कि जो अबू ज़र गफ़ारी हैं ये बड़ी सख्त तबीयत है इनकी, तो इनको आप अपने पास बुला लें। सख्त तबीयत का क्या मतलब है कि यही कि हमें रोज़ रसूलुल्लाह की हदीस और कुरान बताते हैं कि ये करो और ये ना करो, आप इनको अपने पास बुला लें। तो हज़रत उस्मान ने उनको अपने पास बुला लिया, मदीने में वापस बुला लिया कि आप इधर आ जाओ। फिर आप मज़ीद जब हदीस का मुताला करते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो सहाबी हैं कि जब गलियों में निकलते थे तो लोगों को कहते थे कि माल दौलत ना जमा करो, क्यों कर रहे हो ऐसा। एक जुमला वो बोला करते थे कि तुम लोग तो नबी सल्लम के पहले सहाबी हो, कम से कम तुम तो ना माल दौलत जमा करो, तुम्हारे लिए तो ये नहीं मुनासिब लगता, तुम तो नबी के डायरेक्ट सहाबी हो। तो खैर जब रवायात में लिखा हुआ है कि जिस किसी को रवायत चाहिए हो, किसी को अगर सोचते हो कि ये अपने पास से बातें बना रहा है, मैं आपको रवायात भेजूँगा, आप सिर्फ मुतालबा करें, आप ये बोलें कि आपको यकीन नहीं है, मैं आपको भेजूँगा। तो उनको ये कहा माल और दौलत वो जमा करते थे। तो उनको हज़रत उस्मान ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि आप जो है ना, बेसिकली जो रवायत में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जब आप लोगों को मना करते थे तो लोग आपको बल्कि लोग आपसे इतना तंग आ गए थे कि जब आपको आता हुआ देखते थे तो वो अपने रुख उधर मोड़ लेते थे, कोई इधर चला जाता था, कोई उधर चला जाता था। यानी आप हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से दूर हो जाया करते थे, आप उनकी बातें सुनना नहीं पसंद करते थे, आप उनसे कतराया करते थे कि वो फिर मतलब कि फिर आ गए हैं जी तो आप अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे कि ये ना करो वो ना करो। तो लोगों ने शिकायत किया उस्मान से। उस्मान ने उनके साथ पता क्या किया, जिस किसी को एतराज़ हो, मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो बात करे मुझसे, उनको मदीना से बाहर निकाल दिया उनके आले खाना समेत, जंगल और बियाबान में। लंबी, वो बहुत लंबी रवायत है और हदीस है जिसमें उनके साथ क्या हुआ और वो कैसे फौत हुए।
وہ بہت بڑی ظلم کی داستان ہے، وہ میں نہیں بیان کر سکتا. انتہائی قسم پرسی اور بڑھاپے میں، اور آپ انتہائی ضعیف تھے، آپ بوڑھے انسان تھے اپنی بیوی سمیت. آپ بھوکے اور پیاسے بیابان میں شہید ہوئے. تو وہاں پہ آپ کو کس نے دفنایا؟ وہاں پہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کون آپ کو دفنائے گا یا کیا صورتحال تھی؟ وہ سب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. رسول اللہ نے ان کو پہلے باتیں بتائی ہوئی تھی. تو جو اس ویڈیو کا مین مقصد میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ بندہ کہہ رہا تھا جی کہ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان نے قتل کیا، تم الزام لگا رہے ہو. خدا کے بندو، میں یہ چیز میں اب میسیجنگ پہ لکھ کے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ باتیں لمبی ہوتی ہیں. میں اس بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آج عمران خان پاکستان میں سے آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے اہل خانہ کو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں سے نکال کر شہر بدر کر دے، اور شہر بدر بھی کہاں پہ آپ ہوں، آپ کے والد اور آپ کے والدہ بیابان صحرا اور جنگلوں میں ہوں، اور وہیں پر بھوکے اور پیاسے اگر وہ مر جائیں، تو کیا آپ جس نے آپ کے والد کو جس انسان نے آپ کے والد کو اگر شہر بدر کیا یا علاقہ بدر کیا اور اس وجہ سے وہ بھوکے اور پیاسے کہیں پہ مر گئے، تو کیا آپ عمران خان کو یا کسی بھی ملک کا کوئی سربراہ جو یہ کام کرے، آپ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے؟ کیا وہ اس قتل کا، اس شہادت کا سبب نہیں ہے؟ کیا وہ قاتل نہیں ہوگا؟ تو اگر وہ قاتل ہوگا تو پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ابو ذر غفاری کے ساتھ یہ سلوک کیا اور بھوکے پیاسے وہ شہید ہوئے، انہوں نے روایت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی علاقے کا امیر یا قوم کا سردار مجھے کفن نہ دے. یعنی وہ کفن بھی کسی امیر کبیر اور حکمرانوں سے نہیں لینا چاہتے تھے. آپ روایت پڑھیں، انہوں نے کفن بھی، ایک اور انصاری تھے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس چاہتے تو کفن بھی. خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے مظلوم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر انہوں نے یہ کیا، جبکہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول، یہ جو 4 بندے ہیں ان سے میں خود محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو اے اللہ کے رسول. اور ایسے رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی مومن، صالح مومن کے ساتھ یہ سلوک کیا ان کو، کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہے، نبی کی یہ تعلیمات ہے، تم لوگ کیوں یہ مال و دولت جمع کرتے ہو؟ تم لوگ رسول اللہ کے صحابہ ہو. تو اس جرم کے پاداش میں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو غلط لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا. آپ لوگ یعنی اگر پھر کوئی کہے گا جی کہ وہ ان کے معاملات تھے جی یہ ہے، وہ تو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. یہ جو کتابوں میں ہمارے اماموں نے واقعات لکھ دیے ہیں، یہ کس لیے لکھے ہیں؟ اس لیے لکھے ہیں نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا. تو میں اس سے پہلے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ کو شہر سے دربدر کرنے والا اور تمہارا باپ کہیں پہ جا کر مر جائے، اگر تمہارے باپ کو دربدر کرنے والا قاتل ہے، تو کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس جرم کے پاداش میں کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں، تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان کیا ان کا قاتل نہیں ہے؟ مجھے کوئی بندہ یہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جلیل القدر صحابی ہوں گے، ہر بندے کے اپنے اپنے قائد ہیں، ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہے. بھائی صاحب، آپ کے قائد ہوں گے بغیر پڑھے لکھے، الحمدللہ میں طالب علم ہوں، میں اپنا عقیدہ بغیر پڑھے لکھے نہیں قائم کرتا، نہ کسی سنے سنائے قائم کرتا ہوں. میں اس کے بارے میں پہلے پڑھتا ہوں، اور اب جو میں نے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، سب دنیا جانتی ہے. یہ چیزیں جو میں نے پڑھی ہیں،
کوئی انسان جو یہ کہے کہ میں غلط ہوں علمی طور پر، وہ مجھ سے اعتراض کرے کہ کیا ان کو حضرت عثمان نے شہر بدر نہیں کیا، کیا ان کی بھوکے اور پیاسے بیابان میں ان کی شہادت نہیں ہوئی، اور اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ تو میری لوگوں سے اور میری بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو حق کو حق مانیں گے اور باطل کو باطل مانیں گے. کوئی یہ کہے جی صحابی ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بھی، میں آپ کو مفہوم بتا دوں کیونکہ وہ جو آیت ہے وہ امہات المومنین میں کے لیے ہے کہ 2 رسول اللہ کی ازواج مطہرات تھی، وہ رسول اللہ کو تنگ کیا کرتی تھی. تو آیت کیا اتر آئی میں اس میں نہیں ڈیٹیل میں جاتا، کیونکہ میرا جو امہات المومنین کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بالکل تقاضا ہی نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی ڈسکس کریں کہ وہ دوست کی ہیں، گناہگار ہیں. میں تو نہیں کرتا کم از کم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھے گا. ان کے اعمال میں جو آگے معاملات ہیں وہ علمی طور پر بیان کرنا کہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کون غلطی پر تھا کون نہیں تھا اس میں مذائقہ نہیں ہے. گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا وہ تو ویسے بھی کسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہیں پہ بھی ہم نے کبھی ایسا کیا. میں نے تو نہیں کبھی امہات مومنین کو گالی دی اور نہ کسی صحابی کو گالی دی، لیکن جہاں پر علمی گرفت ہوتی ہے ہم ضرور کریں گے، اور وہ جس کی مرضی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مفہوم بتا دوں، اگر چاہیں تو میں آپ کو آیت، جس کسی نے میں نے بتایا کہ میری کی بھی بات کا جس کسی کو اعتراض ہو وہ مجھ سے پوچھے، میں اس کو ہر چیز کا ثبوت دوں گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بیسیکلی جو امہات المومنین جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا لگا ہوتا تھا، تو رسول اللہ نے ان سے ناراض ہو گئے، انہوں نے 1 مہینہ ان سے بات بھی نہیں کی. تو اس دوران میں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بیسیکلی انہوں نے کہا کہ تم دونوں کے دل قلوب، تم دونوں کے جو ہے نا، وہ خیر عربی میں اتنا ماسٹر نہیں ہوں، تو تم دونوں کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا مولا ہے، مددگار ہے. فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین ان کے مددگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے ان کے دین کے خلاف کوئی بات ہو تو جو صالح مومنین ہوتے ہیں وہ ان کا دفاع کرتے ہیں. تو دفاع کا مطلب جو ہے وہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ گالی گلوچ یا بدتمیزی یا بری باتیں نہیں ہیں. دفاع کا مطلب ہوتا ہے کہ حق بات کہنا. جیسے ابو ذر غفاری حق بات کہا کرتے تھے تو ان کو کیسے شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حق بات پر موت کے گھاٹ اتارنا، حملے کرنا اور کسی کو زد و کوب کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جیسے رسول اللہ فوت ہوئے ان دور سے یہ ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو بھی 13-14 منٹ کی ہو گئی ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. جو حق بات ہے اس کو حق مانیں، اور جو حق بات نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کو حضرت جان کر بول دیں کہ یہ بات حق ہے اور یہ نہیں ہے. آپ کو کوئی پھانسی نہیں لگائے گا، کوئی پھانسی بھی لگائے گا تو آپ شہید ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جو لوگوں کے گھڑے ہوئے دین ہیں، جیسے مولوی حضرات جو ہے نا، ان کے اپنے عقائد ہیں، اپنی ریسرچ اور اپنے فرقے کے مطابق خدا را فرقوں سے باہر آ جائیں، فرقوں سے باہر آ جائیں، تبھی آپ کسی بات کا حق پر فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویسے بھی فرمایا کہ یا رسول، جن لوگوں نے دین کو فرقے کر دیا آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جن کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے خدا را حق بات کہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ فرقہ بازی، فتنہ انگیزی، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک حق پہنچائیں تو لوگ اس حق کو سن کر پھر جو جن چیزوں کا فیصلہ کریں وہ آپ کی سچائی کے مطابق ہو، وہ من گڑھ قصوں کے مطابق نہ ہو. تو کہ آپ کا دل فیصلہ کرے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، نہ کہ آپ کے مولوی حضرات فیصلہ کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں فطرت کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کی ہے. تو فطرت کو پہچاننے کی صلاحیت صرف ایسے آتی ہے کہ پہلے آپ ساروں کے جو ہے نا وہ آرگیومنٹ سنیں کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا کیا, اور یہ جو ہے نا حق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. تو وہ جو جس بھائی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے خاص طور پر ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے والد کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کو قاتل, گمراہ اور دوزخی بولیں گے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ ان کے ساتھ کسی نے جس نے کیا ایسا کیوں کیا؟ تو اتنا ہی میرا پیغام ہے. تو وہ بھائی جن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, خدا را دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں ان باتوں کا. تو پہلے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرنے سے پہلے, رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیقات کیا کریں اس پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, حق کی بات کہیں اور اللہ پر چھوڑ دیں. حق کی بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اگر کوئی یہ بولے جی کہ ان باتوں سے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, نہیں. حق بات کرنے سے جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر ابو ذر غفاری بھی نہ کرتے. پھر جنہوں نے حق پھیلایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی نے بیسیکلی, میں آپ کو بات بتاؤں پھر سورت شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ جس کسی نے جنت میں جانا ہے, دوزخ سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا, یہ 4 کام کرو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے, تبھی خسارے سے جان چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر, زمانے کی قسم. یہ کوئی معمولی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کہہ کر کہا ہے. ان الانسان لفی خسر, کہ انسان خسارے میں ہے. سنی, وابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ کی بات نہیں کی, نہ عیسائی, یہودی اور کسی چیز کی. اللہ نے کہا کہ انسان, ساروں سے خطاب کیا, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ دوسری شرط جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 چیزیں اگر تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے یا خسارے سے بچ سکو گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے قسم کھا کر. اچھا, جب بیچ میں اردو بولو تو عربی بولتے بات کٹ جاتی ہے. تو پھر میں شروع کرتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جن لوگوں نے حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر, جن لوگوں نے صبر کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان, نیک اعمال, حق کی تبلیغ کرنا اور صبر کی تلقین کرنا, جن لوگوں نے یہ 4 چیزیں نہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ زمانے کی قسم, جس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جس زمانے میں ہم سب لوگ رہ رہے ہیں, جس زمانے میں پوری کائنات رہ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ یہ 4 چیزیں اگر نہ ہو خسارے میں ہو تم. تو میں صرف طالب علم ہوں, ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر کمی بیشی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, میری تصحیح کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا اچھی نیتوں کی ان کو جزا عطا دے, جزا عطا فرمائے. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کبھی اگر پھر بات ہوئی کسی موضوع پہ, اگر کوئی ایسی بات ہو, میں زیادہ ویڈیو بنانا پسند نہیں کرتا, لیکن کوئی ایسی بات, کئی دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ لکھ کے وہ اتنا ٹائم لگتا ہے کہ نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ آپ کو اتنا لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ویڈیو بنانی پڑے گی. تو کبھی پھر بنانی پڑ گئی تو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. تو آپ سے پھر بات ہوگی. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.